जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 2 बल्कि बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो ये है कि ईरान ने भारत को ऑफ़र की है कि वो गंदम और मेडिसिन अफ़गानिस्तान भिजवा सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ईरान इंडिया को ये ऑफ़र कर रहा है कि आप पाकिस्तान को बायपास करें, क्योंकि ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन आमिर साहब, उनकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात हुई और इस हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। और दूसरी स्टोरी ये है जो डिस्कस करनी है कि जो एक अफ़गानिस्तान के प्रोफ़ेसर हैं, उनको तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो तालिबान का जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो पाकिस्तान का स्टूज है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बशानी साहब से। बैरिस्टर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। अच्छा वैसे पहली बात तो ये ज़रा तालिबान ईरान के हवाले से और इंडिया के हवाले से कि क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने अपॉर्च्युनिटी मिस की है? क्योंकि काफ़ी सुनने में आया कि पाकिस्तान ने अप्रूवल भी दे दी थी कि भारत जो है वो आटा गंदम या आटा या ये चीज़ें अफ़गानिस्तान को बेच सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और मेडिसिन भी बेचना चाहे तो बेच सकता है। लेकिन सुनने में आया था कि यकम जनवरी को इंडिया ने जो कुछ मेडिसिन थी 5 लाख डोज़ेज़ जो थी वो वाया तेहरान अफ़गानिस्तान को भेज दी थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी है या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ज़ाहिर बात है पहले एड्रेस होने चाहिए थे और फिर ये चीज़ें जानी चाहिए थी और इतनी लंबी टॉक्स जो हैं हुई हैं इसकी वजह से शायद कोई मसला पैदा हुआ है कि इंडिया जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गया या वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और इसका आप ओवरऑल पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के और ईरान के अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से आप इस सारी पिक्चर को कैसे देखते हैं सर? देखें जी, ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, ये डिपेंड करता है कि आप इसको देखते किस नुक्ता नज़र से हैं। बुनियादी तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि इस सिमत में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया रिलेशन या पाकिस्तान इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन में, ज़ाहिर है उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। और ये बहुत सारे चीज़ों की जो है ना वो नफ़ी करती है, जो आपके ह्यूमैनिटेरियन दावे हैं या इस तरह के बयानात हैं, उनकी भी नफ़ी करती है। बहुत इसके साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस की एक हिस्ट्री भी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, स्पेसिफिकली ऑन अफ़गान इशू और अफ़गानिस्तान के हवाले से ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब वहाँ पे आपको पता है कि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले भी, तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जो राहदारी है और ट्रांसपोर्टेशन है और गुड एंड सर्विसेज की जो पास करने का एक मुतालबा था, वो चलता रहा और इस पे मुज़ाकरात भी होते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़े मुज़ाकरात रहे हैं बहुत तवील अरसे तक, जिसके बाद फाइनली पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी, हम आपको लैंड एक्सेस जो है वो नहीं दे सकते। और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने शराइत बिल्कुल इसी तरह की रखी थी कि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैकिंग है, सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारे हाथ में होंगी, तो आप सामान तो है बॉर्डर तक पहुंचाएं और हम दूसरे बॉर्डर्स तक पहुंचाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी का एक तसलसल है। इसमें कोई नई डेवलपमेंट अगर है भी तो वो बस इतनी है कि ये एक मायूस कुन बात है कि एक तरफ तो आप दुनिया भर को ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के हमदर्द हैं और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको अपनी सपोर्ट जो है ऑफर कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और दुनिया से अपील भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से हो रही है कि आप अफगान लोगों की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें हैं जैसे गंदम हो गई जो इंडिया ने ऑफर की, या मेडिसिन हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका अगर कोई मुल्क ऑफर करता है तो आप उसको इस तरीके से अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आपके तजादात जो हैं उसका इज़हार होता है, और इस चीज़ को अफगान पीपल भी नेगेटिवली नोट कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिवली नोट ना कर रहे हों तो वही इमदाद जो है वो ज़ाहिर है थ्रू ईरान वो कबूल ना करें, अगर उनका कोई आपके साथ कोई किसी तरीके से कोई हमदर्दी हो। लेकिन उनको चूंकि वो इमदाद चाहिए तो इसलिए उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन दे रहा है और कहाँ से दे रहा है। और यही बात हम बार बार कहते हैं
کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی جو امیدیں ہیں اور جو بھروسہ ہے وہ بہت زیادہ ان ریئل ہے، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ افغان کو بالکل ہی آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ وہ 100% آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ افغانیوں کا ایک لمبا تجربہ ہو گیا ہے فارن ایڈ مختلف ممالک سے، 75% سے زیادہ ہے ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ یہی چیزیں ہیں، باہر سے مدد لینا، اور اس حوالے سے ان کی ایک اچھی خاصی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کون کون سے ملکوں سے کیا کیا آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے لمبے مذاکرات کے دوران آپ نے کسی افغانی آفیشل کی طرف سے کوئی اس پہ بیان نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کو اس کی ایکسس دے یا نہ دے۔ لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واپس جاتی ہے پاکستان کا جو 73 ایئرز اولڈ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اگینسٹ انڈیا، اور اس کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کرتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں کیا سیکیورٹی کنسرن ہو سکتا ہے۔ آپ ایک انڈین ٹرک آ رہا ہے میڈیسن لے کے، تو آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ جو بھی آپ کے حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں اقدامات وہ کر دیں، اپنی گاڑیاں اس کے ارد گرد لگا لیں، یا اس کا کوئی اور کیمرہ سسٹم جو بھی آپ کرنا چاہیں، ظاہر ہے اس پہ انڈیا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ایز لانگ ایز ود ان دی ٹیریٹوریل لیمٹس آف پاکستان کوئی ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے تو آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ کوئی انڈیا کے ہزاروں ٹرک آ رہے ہیں کوئی گندم لے کے، ظاہر ہے یہ ایک محدود پیمانے کی ایک آفر ہے، تو اس کو اگر آپ مانیٹر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی کو لے کے پاکستان جو ہے وہ اننیسیسریلی جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے، اور یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ بار بار میں اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس لیے کہ جو باہر کے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑا سا غیر جانبداری کا عنصر بھی آ جاتا ہے۔ آپ باہر کے لوگوں کی دیکھیں ڈاکومنٹیشن جو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو یا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ہو، ان سب کی آبزرویشن جس کو انہوں نے بہت زیادہ نمایاں طور پہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے انڈیا کو لے کے، اور اس کے بہت سارے جو انسیکیورٹی کے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، وہ بہت زیادہ ان ریئل ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی دوسری طرف بھی یہی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں انڈیا بھی جو ہے وہ اگر انسیکیورٹی نہیں تو مسٹرسٹ کی تو انتہا ہے وہاں پہ بھی، کہ پاکستان کی کسی بات پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اب تقریباً پبلک اوپینین بن چکی ہے کہ انڈیا کے اندر اگر آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہے گا جی امن بہت ضروری چیز ہے، پیس از دی اونلی جو ہے وہ نیڈ ہے اس خطے کی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن پاکستان پہ اعتبار ہم نہیں کر سکتے۔ اور آپ اگر ان کو تھوڑا سا مزید خریدیں کہ کیوں نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو ہسٹری میں لے کے جائیں گے جی کہ اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، اور انفیکٹ ظاہر ہے یہ مسٹرسٹ کی جو انتہا ہے کہ جس میں آپ ایک میڈیسن سے بھرا ہوا ٹرک بھی اپنی دھرتی سے نہ گزرنے دیں، تو یہ جو ہے یہ راتوں رات تو نہیں ڈیولپ ہوتی نا، یہ پیرانویا، یہ ایک سائیکالوجیکل کنڈیشن بن جاتی ہے جس کے پیچھے کم از کم اگر 70 سال نہیں تو کم از کم 50 سال کا عرصہ ضرور شامل ہے۔ یہ ایوب خان کے دور سے یا اس سے کچھ پہلے سے لے کے، تو جب پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ فیل ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈیسنٹ قسم کی نیگوسیشن یا سیٹلمنٹ میں، تو انہوں نے یہ اس طرح کی ایک سچویشن ڈیولپ کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے مسٹرسٹ کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو نیٹ شل میں وہ جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہیں تو وہ اسی طرح بند ہوگا کہ یہ دراصل مسٹرسٹ ہے جس کے یہ مختلف مظاہرے ہیں کہ کبھی جی ہم ٹرک نہیں گزرنے دیں گے، کبھی افغان ٹریڈ کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ کوئی کسی ہائی وے پہ کتنا ایک آپ کے خلاف کیا کام کر سکتا ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جو پاکستان کا انٹیلیجنسیا یا دانشور یا پڑھا لکھا طبقہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایشو میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیکیورٹی ایشو ہے، اور اس طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایشو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خاص ایک اسپیسیفک مائنڈ ہے جو یہ طے کر چکا ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 1950s میں 49-50 میں انہوں نے طے کیا تھا، اور یہ مسلسل اس پہ قائم ہے
کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کسی بات پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے، نہ کوئی مراد دی جا سکتی ہے، نہ کوئی لی جا سکتی ہے۔ تو وہ پھر بار بار جب آپ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رہ کے ود ان دی پیرامیٹرز تو ڈیسیجن کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کے عجیب لطیفہ انگیز قسم کے ڈیسیجن پہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے جی میڈیسن افغانستان میں جائے گی تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک انڈیا کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ چونکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے پہنچا دیا اور ایک نئی اپارچونیٹی ان کے لیے کھل گئی۔ ایران بھی ایک آپ کا برادر اسلامی ملک ہے، اور وہ اگر اس بات کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع ہو جائے اوپنلی ود اوپن ہارٹ اینڈ اوپن آرمس کہ چیلنج لے آئیں، جو بھی لے آنا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، تو طالبان کا رجحان بھی اپنی ضرورتوں کی طرف بڑھے گا۔ اور جیسا کہ ثابت ہوا ہے موسٹلی پریکٹسز میں کہ طالبان سب سے پہلی اہمیت جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری بات کریں گے کہ اگر آپ کو وہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوں ریلیشن شپ میں، تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس میں پاکستان کی جو سنجیدہ پالیسی میکرز ہیں یا سیکیورٹی کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل ہی آپ اس دور میں اس حد تک جا کے تو سوائے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے اور سوائے اپنے پاؤں میں کلاڑی مارنے کے، اس کا آپ کوئی فائدہ پریکٹیکلی نہیں اٹھا سکتے۔ انڈیا کو کوئی اس سے نقصان نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ آبویسلی یہ فیصلہ بہت جلدی کرنے کی ضرورت تھی، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنی ہے چیزیں، تو کیوں نہ کہ ہر اپرچونٹی کو ضائع کیا جائے، اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ بٹ اینی ہو سر، جو اگلا پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ ان کا نام ہے فیض اللہ جلال صاحب، ان کو انہوں نے ٹی وی پہ بڑا اپیئر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ افغان وہ طالبان کو کرٹیسائز کیا، اور کہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ افغان عوام کو گدھے سمجھتے ہیں۔ اور ذبیح اللہ مجاہد جو کہ طالبان کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پروفیسر صاحب ہیں وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے اور لوگوں کی عزت کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ باقی لوگ بھی اس طرح کرتے تو ہم نے یہ ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ آپ ان کو کیوں کابل یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کو اگر آپ اس طرح پکڑیں گے تو، اور دوسری طرف آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، ادھر سے فری سپیچ بھی ختم کر رہے ہیں، خواتین کے اوپر پہلے ہی کویسچن مارک آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے کہ وہ 70 کلومیٹر کے باہر نہیں جا سکتے۔ تو سر یہ کس طرح کا آپ کو انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے؟ اور خاص کر کے یہ فری سپیچ جو تھوڑی بہت جو جس کی آزادی تھی، تو یہ طالبان تو ایک بالکل ہی اتھارٹیرین قسم کا نظام لے کے آئیں گے، تو یہ پھر دنیا سے یہ کیسی امید رکھتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے یا ریکگنائز کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس کے دو تین پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فری سپیچ کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کی کوئی حفاظت کریں گے یا اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کوئی رعایت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اٹ سیلف بہت بڑی حماقت کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ کوئی شک ہے، چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اگر آج تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا تو اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ طالبان کے سامنے جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں، وہ جو انکلوسیو سوسائٹی کی اور ایک ڈیموکریٹک اوپن سوسائٹی کی، جس کے اندر جو مخالفین بھی ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کی جو رائٹس ہیں ان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے یا ان کو بھی حق دیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، بلکہ ستم ظریفی کی بات ہے جو، وہ یہ ہے کہ طالبان نے اس پہ کسی قسم کا کوئی معذرت خواہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے فرام ڈے ون۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ طالبان چلیں اس کو ایکسپلین کریں
جس طریقے سے چین ایکسپلین کرتا ہے، یا جس طریقے سے سم ٹائمز عرب کنٹریز جو ہیں اسپیسیفکلی سعودی عربیہ ایکسپلین کرتا رہا ہے ماضی میں، اور اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ جناب ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم رہ کے تو اپنے طریقے سے معاملات کو چلاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ ویسٹرن ڈیفینیشن آف اوپننیس اور ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے ساتھ بھی میل کھاتا ہو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ یہ ایکسپلینیشن بھی فٹ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو بھی تھا ایک سسٹم تھا، ایک مجلس شورا تھی، میں بات کر رہا ہوں یہ جو ان کا نیا تبدیلیوں سے پہلے کی 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک لوکلی ریکگنائز قسم کا ایک سسٹم تھا جس کے اندر ایک رول آف لا جس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز وغیرہ وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن اس سے ایک سسٹم کے اندر کے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے جس طریقے سے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے تو نہ کوئی اصول ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی رول آف لا کا تصور ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اوپینین ہے اس کی رسپیکٹ ہے، اور نہ ان ساری اخلاقیات کی جو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے حکمران طبقات کو مجبوراً اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، وہ نہ وہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ماضی میں یہ جو زمانے ہوتے تھے جس میں پری ڈیموکریسی جو ہمارے خطوں میں جو بادشاہت کے ٹوٹنے کے بعد جو ایک انارکی کا زمانہ ہوتا تھا، تو جس کے پاس 1000-2000 آدمی ہیں، بندوقیں ہیں، گھوڑے ہیں، توپیں ہیں، وہ لے کے تو کہیں بھی قابض ہو کے تو اعلان کر دیتا تھا کہ آج کے بعد میں اس خطے کا حکمران ہوں، اور کوئی چڑیا پر نہیں مارتی تھی۔ یہ ایگزیکٹلی سیم کام کیا ہے طالبان نے افغانستان کے اندر، اور ان کے لیے جو انکوائریز آئی دنیا سے کہ بھائی آپ ہیومن رائٹس پہ کیا بات کریں گے، آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کریں گے، یہ ڈیموکریسی وغیرہ کے بارے میں آپ کیوں نہیں کرتے، یہ سب کا انہوں نے ایون کوئی معقول جواب دینے کا بھی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ اور اس سچویشن میں میرے خیال میں اس پورے گلوب پہ پاکستان واحد ملک ہے جو انکنڈیشنلی ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ انکنڈیشنلی سے مراد یہ کہ پاکستان اس مطالبے پہ زور نہیں دے رہا کہ بھائی آپ نے چلیں حکومت تو لے لی، لیکن ظاہر ہے یہ حکومت لینے کا نہ کوئی طریقہ ہے اور نہ اس طریقے سے آپ کا فیوچر میں کسی طریقے سے کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے، بلکہ آپ ایک انکلوسیو سسٹم کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان بجائے اس کی طرف جائے، پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیا طالبان کی اس وکالت کے لیے کہ جناب آپ طالبان کی سپورٹ کریں۔ اب جب یہ آپ کا ایک واقعہ آج ہو گیا جو پروفیسر اریسٹ ہوا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب اس پروفیسر سے لے کے پہلے آپ جائیں جس دن سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو اٹھایا ہے، ان کو ڈس اپیئر کیا ہے، ان کو مار دیا ہے، یا ان کو ٹیررائز کر کے چھوڑ دیا ہے، یا جیلوں میں پھینک دیا ہے۔ یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مانیٹرنگ کا نہ وہ کوئی سسٹم الو کر رہے ہیں، نہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو وہ اس طرح کی فری ایکسیس دے رہے ہیں، نہ ہی وہ اپنے آپ کو کومٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سے وہ مدد مانگنے کے لیے تو سب سے آگے ہیں کہ ہم بھوکے مرنے والے ہیں، لیکن جو یونائٹڈ نیشن کا بیسک چارٹر ہے جس میں یہ فریڈم اور ڈیموکریسی اور پیپلز رائٹ اور ویمن رائٹس اور ایجوکیشنل رائٹس اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس پہ وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پروفیسر کی جو اریسٹ ہونا ہے یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ دیکھیں اب پروفیسر بات کر رہا تھا نا، تو بات کا مطلب ہے کہ جی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ حکومت کو اس انداز سے کریٹیسائز کرنا جس سے کہ عوام میں اس کی عزت میں کمی واقع ہو، اس میں کریٹیسزم میں ظاہر ہے آپ کے پاس جب تک فیکٹس اور فیگرز نہیں ہیں، صرف حکومت کو گالیاں دینے سے تو آپ عوام کو اس کے خلاف تو نہیں کر سکتے نا۔ کسی بھی جگہ پہ حکومت کو کے خلاف عوام کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے یا ان کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس حکومتی کارکردگی کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، تو آپ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اسی کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ حکومت کی اچھی باتوں کو بیان کرنا وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اور یہی بات وہ پروفیسر اگر کر رہا تھا کریٹیسزم، تو اس کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کسی قسم کی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ وہی قدیم جو یوٹوپیائی سسٹم انہوں نے پہلے نافذ کیا تھا افغانستان میں، اس کو دوبارہ نافذ کر چکے ہیں۔
اور ان کی امداد کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں فکر مندی بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو ایڈلٹ اور رسپانسبل پیپل کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی امداد کا کنسرن یا بھوک سے مرنے کا کنسرن یہ سارا درست ہے، لیکن ہمارے کنسرن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ خاموش ہیں، یا آپ اپنی اگر اکیڈمک کو ارسٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی آگے مدد نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پوائنٹ ہے جس پہ پاکستان کی طرف سے بیان آنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایشو نہ پاکستان کے کسی اخبار میں کوٹ ہوگا، نہ اس پہ کچھ لکھا جائے گا، نہ اس پہ کچھ بولا جائے گا، اور یہ ایسے لگے گا جیسے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو جب ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارے اور افغان طالبان کے درمیان بہت ایک باریک قسم کی لکیر رہ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ داڑیاں اور پگڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ داڑھی اور پگڑی نہیں ہے، ورنہ خیالات کے اعتبار سے تو اب بالکل ایک پوائنٹ پہ۔ تو اس بالکل حوالے سے نہیں سر، یہ تو آپ کی ٹھیک ہے بات، پاکستان میں یہ رپورٹ تو ہوا ہے، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا ڈان نے اس کو ضرور کور کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ کور نہیں کیا، انہوں نے بھی اے ایف پی کی سٹوری جو پک کی ہے۔ لیکن سر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں فار ایگزامپل خواتین کے حوالے سے ہو، جو ہے وہ جو پڑھائی کے حوالے سے ہو، میڈیا فریڈم کے حوالے سے ہو، یہ جو صاحب ہیں پروفیسر جلال کو اس طرح پکڑ لینا، تو پاکستان کے پاس آئے دن مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی جب ہم دنیا کو یہ کنونس کریں گے کہ آپ طالبان کو ریکگنائز کریں، کیونکہ ہمارے لیے تو طالبان آئے روز مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، ان کا تو کچھ جاتا نہیں ہے، انہوں نے تو ہلکی پھلکی جو اپنا نظام اپنے آپ کو انہوں نے ایک تھوڑی سی بیہیویئرل چینجز کی ہیں، جسٹ کہ وہ دنیا کے سامنے ایک اپنا سافٹ امیج بنا سکیں اور کہہ سکیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ان ریالٹی آئیڈیالوجیکلی تو وہ ویسی ہیں جیسے وہ تھے، ان کے نہ نظریات بدلے ہیں نہ ان کی سوچ بدلی ہے، صرف پاور آنے سے تو چیزیں نہیں بدلتی۔ تو یہ اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان معذرت چاہتا ہوں، جو طالبان کا بیہیویئر ہے اس طرح، اس کا سپل اوور افیکٹ ہمارے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بھی لوگ اس طرح کے بیہیویئر کی طرف جا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے ایٹ دا سیم ٹائم مشکل بھی ہو جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنا کہ طالبان کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو کائنڈلی ذرا اس حوالے سے اگر تھوڑا سا نہیں، یہ اس حوالے سے آلریڈی ہو چکا ہے جی، جہاں تک اثرات کی بات ہے نا، تو وہ طالبان کی موجودگی اور ان کا اقتدار پہ قابض ہونا اور اس طریقے سے بیٹھ جانا اٹ سیلف جو ہے وہ اس کے بہت بڑے اثرات ہیں مختلف پیکٹس میں، جو کہ ابھی تک اس طریقے سے فیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب وہ فیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس طرح کی سملر سوچ رکھنے والی قوتیں ہیں ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملی ہے، ان کے اپنے جو بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ ان کو جمع کرنے میں مدد ملی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ابھرا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر اس طرح کی حکومت جو ہے وہ قابض ہو سکتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل سکتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی ریکگنیشن کے لیے دن رات ایک کر سکتا ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کا ایک ریفلیکشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ طالبان کی جو پاکستانی برانچ ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کس طریقے سے جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ بات ہو رہی ہو۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو وہ اپنا ایسٹ سمجھتا ہے، اور یہ آج کی نہیں، میں بار بار پھر ہسٹری میں جاتا ہوں، یہ تقریباً 50 سال سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ اسلامسٹ فورسز کو ایسٹ سمجھا جاتا رہا ہے، یہ آخر کتنا ایک امپارٹنٹ ایشو تھا، اور اس کو کتنا ایک سین مائنڈ تھا جس نے ایک دن بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، اور اس نے نہ صرف کیا بلکہ اس کو باقاعدہ ریاستی پالیسی بنا دی۔ اب اگر یہ ٹوٹ گئی ہو تو دوسری بات ہے، لیکن 5-10 سال پہلے تک پاکستان میں اس بات پہ اتفاق رائے موجود تھا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ اسی طرح افغانستان، اور پھر یہ بات آگے بڑھی تو وہ جب لائبلٹی بن کے ابھرے تو جس طریقے سے آپ نے جو وہ ہے 100 پیاز اور 100 جوتے کے محاورے کے مطابق جو ہے ان کو اریسٹ بھی کیا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا، اور انٹرنیشنل کنڈمنیشن جو ہے
اس کا بھی برداشت کیا اور بالآخر یہ تسلیم کیا کہ نہیں جی یہ ایسٹس نہیں ہیں بلکہ لائبلٹی ہے. بالکل سیم چیز کہ پاکستان میں جو پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان ہمارا ایسٹس ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، جس کے جو ہے وہ کئی رخ ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی یہ آپ کو تو ڈیفینیٹلی ایک وقت میں پے بیک کرنا پڑے گا، چونکہ کسی وقت بھی جب یہ حالات بدلیں گے تو اسی چیز کو آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا کہ جب دنیا کا کوئی ملک طالبان کی حمایت کرنے کے لیے یا ان کی کسی طرح کی ہیلپ کے لیے تیار نہیں تو آپ کیسے اس کی وکالت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر جب اس طرح کے لوگ انروڈز بنا لیں گے یا آپ کے خلاف کسی طرح کی بغاوت پہ اتر آتے ہیں، یہ جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ گروپس ہیں کسی اور ہتھیار اٹھاتے ہیں یا ٹیررزم پہ اتر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان سے آئسولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ اور وہاں کی طالبان رجیم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک لوزر مینٹالٹی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ طالبان جیسے لوگوں کو بھی اپنا ایسٹ تصور کریں اور ان اثرات کو بر وقت جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکیں کہ اس کا پاکستانی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فاٹا اور یہ جو علاقے ہیں آپ کے، اس کے اندر جو ہے آنے والے وقتوں میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، خواہ وہ الیکشن کی صورت میں آئیں یا کسی اور صورت میں آئیں، لیکن وہ ریفلیکٹ کریں گے وہاں طالبان کی سوچ کو. تو اس لیے اس کے بر وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس کا بر وقت جو ہے وہ حل نکالنا بہت ضروری ہے. جہاں افغانستان کے اندر اگر ہے کہ آپ دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ انکلوسیو سوسائٹی ضروری ہے اور انکلوسیو حکومت ضروری ہے، تو ہم مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکلوسیونیس پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ مخالفین کو وکٹمائز کر کے دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک طریقہ نکالا ہوا ہے. افغانستان میں اگر ایک پروفیسر جو ہے آج اریسٹ ہو گیا تو یہاں کئی پروفیسر جو ہیں وہ وکٹمائز ہوئے ہیں، کئی پروفیسروں کو ان کا رائٹ ڈینائی کیا گیا، جو ان کا ٹینیور یا جو کہتے ہیں آپ اس کو اکیڈمی میں، اور ان کا رائٹ جو ہے ہٹائے گئے، ان کو پڑھانے سے منع کر دیا گیا مختلف ٹیکٹسز استعمال کر کے. ضروری نہیں کہ ہر ریاست ایک ہی طرح کا ٹیکٹس استعمال کرے کہ آپ آدمی کو اریسٹ کر لیا، آدمی کو اس کے روزگار سے محروم کر دینا، اس کی لائف مشکل بنا دینا، اس کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اریسٹ ہونے سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ عمل ہے، اور جو پاکستان میں پروفیسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے رائٹ فرام 1947 اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بطور سوسائٹی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے قریب جو ہے وہ ڈرفٹ جو ہے اس طرف کھسکتا جا رہا ہے، جو کہ بڑی ایک خوفناک بات ہے، اور اس کو بر وقت جو ہے وہ روکنا ضروری ہے. بالکل صحیح کہا یہ آپ نے سر کہ یہ طالبان کی سوچ جو ہے اس سے بچنا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار دنیا ہمیں بھی یہ سمجھے کہ یہ جو ریوائول آف طالبان صرف افغانستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ دوبارہ سوچ کا ریوائول آ رہا ہے. ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی بڑا زرخیز ہے اس طالبان کی سوچ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، تو سم ہو اسٹیٹ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ جو ہے وہ زیادہ آگے آ جائیں اور ہم اندر سے بھی لوگ جو ہے وہ سوچ کو پسند کر رہے ہیں جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب سر فار ہیلپنگ us understand both of these topics. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ.